आपकी कमांड बहुत अच्छी थी उर्दू लैंग्वेज के ऊपर, लेकिन आज जब हम टीवी लगाते हैं तो जो खबरनामा चल रहा होता है उसमें 6 बजे हो, रात के 9 बजे हो या 12 बजे, गलतियां तो उसमें भी टीवी पर बैठी हुई एंकर्स और जो मेल एंकर्स हैं वो कर रहे होते हैं। बैठे बैठे किताबचे को हम क्या कह देते हैं। हमारा मुल्क जो है ना 76 बरस से मोस्टली उन लोगों के हाथ में रहा जिनका ये काम नहीं था जो वो किया उन्होंने, जो फैक्ट्स बिलीवर नहीं होते, ख्वाबों में सर्वाइव कर रहे होते और अपनी सर्वाइवल गिमिक्स जो हैं उनको करके अपना टेनोर जो है गुजारते हैं। जब इस तरह की चीज हो जाती है ना तो फिर उसकी आफ्टर इफेक्ट सिर्फ हुकूमत और नेशन पे नहीं होते, हर शोबे पे होते हैं। क्या आजकल के ड्रामास देखते हैं? बेटा मैं ड्रामे तो रोज हर चैनल पे रात को होते हैं, उसमें हम नहीं होते। करंट अफेयर्स वाला नहीं, मैं वो जो तलाकों वाले ड्रामे वो मैंने काम छोड़ दिया उसमें। मुझे अक्सर हर महीने एक दो मैं कहने यार इसमें मैं क्या करूँ। खलीलुर रहमान कमर साहब को एज अ राइटर आप कैसा देखते हैं? इन्होंने जिंदगी में जो सबसे पहला स्क्रिप्ट लिखा था, ये लॉन्ग प्लेस का पीरियड था तब की बात, उसका टाइटल था वही पुराना किस्सा, मैं उसमें था। इनके कराची शिफ्ट होने से पहले तक जितने इनके प्रोडक्शन है जो इन्होंने खुद बनाई है औरों के, मैं सब में मौजूद हूँ। बहुत सारा मैंने काम किया। यूट्यूबर्स सीनियर्स को कुछ नहीं समझते और सीनियर्स ऑन फुट कुछ भी नहीं है यूट्यूबर, चंद को छोड़ के। बाकी अम्मा भी नाच रही है, अब्बा भी नाच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम के जो गेस्ट हैं वो एक इंतहाई सीनियर आर्टिस्ट हैं। फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। बेशतर अनगिनत मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने ड्रामास किए हैं, फिल्म्स की हैं, जिनमें कि शेर दिल है, काले चोर है, गंडासा है, कहीं अनकहीं और भी कई। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको दिया गया। और ये ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी अगर मैं कहूँ कि मेरे जैसी एक और भी खातून अगर दोबारा जन्म लेकर आ जाए तो उससे भी ज़्यादा इनका इस इंडस्ट्री में तजर्बा इस वक्त मौजूद है। तो मैं बिला ताख़ीर शामिल गुफ्तगू करूँगी राशिद महमूद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मुनीज़े, इट्स अ प्लेजर फॉर मी। मुझे बेटियां वैसे ही अच्छी लगती हैं और मैं चूँकि बेसिकली आई एम ब्रॉडकास्टर। तेरी पैदाइश से, तेरे अब्बा की पैदाइश से पहले से मैं इस फील्ड में था। तेरे दादा अबू ने भी मुझे देखा हुआ है। मैं 60s की बात कर रहा हूँ। तेरे अब्बा मुझे यकीन है 60s में पैदा नहीं हुएंगे, बाद में उनकी पैदाइश हुई। हाँ जी, बाद में ही है। नाउ आई एम 70 प्लस। मैं 74 बरस का ऐसा बाबा दिखा है तेरे शोबिज़ में कोई दूसरा ऐसी एनर्जी वाला। तो मेरा बेटा आगाज़ था रेडियो पाकिस्तान से। ये वो दौर है, ये जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर, आपका भी कई बार जाना हुआ होगा। हाँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। इससे पहले एक छोटा सा गवर्नर हाउस की बैग पे हुआ करता था, एक अफजाल साहब या अफजल साहब ऐसा नाम था, उनके घर में था रेडियो पाकिस्तान लाहौर। अच्छा। मेरी उम्र अभी 10 बरस नहीं, नीकर पहनता था मैं। जब मैं किसी को बताए बगैर अपने घर में गया, ऑडिशन दिया, ड्रामे में अप्रूव हो गया और मेरा पहला ऑन एयर जो काम हुआ वो रेडियो वो मीडियम है जिसने मुझे लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना किया, और जिसको अल्लाह मियां लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई देता उसको लफ्ज़ों का हुनर ऑटोमेटिकली अता हो जाता है, क्योंकि वो लफ्ज़ों को फिर मर्डर कत्ल नहीं करता है, वो सोच समझ के उसकी निटिंग जो होती है वो होती। तो इस तरह से ये हुआ सारे का सारा। तो एक बड़ा लंबा सफ़र है, सारी ज़िंदगी मैंने किया। अब्बा मेरे का ये ऑर्डर था कि तू फेल नहीं होगा। मैं फेल भी नहीं हुआ कभी, लेकिन मैं कोई आउटस्टैंडिंग ये नहीं था कि मैं बड़े कोई रिजल्ट मेरे याद है, फेल नहीं हुआ। मैंने ग्रेजुएशन 71 में की थी। ये भी पता नहीं, तो तब भी मेरा ख्याल है नहीं पैदा होगी। तो उसके बाद जब मैं सर आपका ख्याल नहीं, यकीन है ना आपको, ये आपका यकीन रहना चाहिए। तो बड़ा एक लंबा सफ़र है बेटा। देखो, जो फर्द अपनी स्किल अपने अंदर डिस्कवर करके निकलता है ना ज़िंदगी में, वो फिर भटकता नहीं है। सर आपकी बात बहुत अच्छी है। मैं चाहूँगी आप इस बारे में कुछ हमें बताएं कि जहाँ आप बात कर रहे हैं कि आपने उस वक्त आपकी कमांड बहुत अच्छी थी उर्दू लैंग्वेज के ऊपर, लेकिन आज जब हम टीवी लगाते हैं तो जो खबरनामा चल रहा होता है उसमें 6 बजे हो, रात के 9 बजे हो या 12 बजे, तो गलतियां तो उसमें भी टीवी पर बैठी हुई एंकर्स और जो मेल एंकर्स हैं वो कर रहे होते हैं। उनकी वो कमांड कहाँ गई? क्यों उनको वो अल्फाज नहीं समझाए गए? मुझे आ गया, समझ आ गया। बैठे बैठे किताबचे को हम क्या कह देते हैं। हमारा मुल्क जो है ना 76 बरस से मोस्टली उन लोगों के हाथ में रहा जिनका ये काम नहीं था जो वो किया उन्होंने। तो जब किसी नेशन पे, किसी मुल्क पे इस तरह की
جو فیکٹس بلیور نہیں ہوتے, خوابوں میں سروائیو کر رہے ہوتے اور اپنی سروائیول گمکس جو ہیں ان کو کر کے اپنا ٹینور جو ہے گزارتے ہیں. پھر کوئی اگلا گھس بیٹھ کے آ جاتا ہے, اس کے ہاتھ آ جاتا ہے. 76 برس سے یہی ہو رہا ہے. جب اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی آفٹر افیکٹ صرف حکومت اور نیشن پہ نہیں ہوتے, ہر شعبے پہ ہوتے ہیں. ریڈیو پاکستان جو تھا وہاں سے ایک لفظ کے زیر زبر کی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی کر سکے. میں جس دور میں ریڈیو میں تھا تو صوفی تبسم صاحب وہاں ہوتے تھے. ناصر کاظمی جس کے اشعار ساری دنیا کو زبانی یاد ہے, میں نے ان کے ساتھ برسا برس کام کیا ہے. مرزا ادیب صاحب اور بہت بہت بڑے آوازوں کے اگر ان کے اناؤنسر یا وہ جو صداکار تھے ان کی بات کروں تو اس میں مصطفیٰ علی حمدانی صاحب, اخلاق احمد دہلوی صاحب, عزیز الرحمان صاحب, مظفر حسین صاحب, نسرین محمود. ڈرامے کی بات آئے تو جب میں نے ریڈیو, میرا پہلا ڈرامہ تھا تو طارق عزیز صاحب 23 برس عمر تھی ان کی, ینگ نوجوان تھے. اور سب سے پہلا ڈرامہ تھا ان کا بانو آپا کا لکھا ہوا کلو, جو بہت برس بعد انہوں کو 35 36 38 سال کے بعد ٹی وی کے لیے لکھا تھا. اچھا. اور ماریا واسطی نے وہ رول کیا تھا اور بہت عمدہ کیا تھا. ایوب خاور صاحب نے کیا. تو میرا وہ آغاز, تو ہمیں ایک پریولیج یہ رہی کہ ہمیں زندگی میں سچ مچ کے اصلی والے لوگ آئے. اب یہ ہے کہ موسٹلی ہمارا میڈیا جو ہے نا وہاں ایفیلیٹڈ لوگ ہیں, کچھ سیاسی ایفیلیشنوں سے ہیں, کچھ اپنے تعلقات سے ہیں, کچھ قابلیت کی بنیاد پر کم ہیں, موسٹلی پرچیاں ہیں, پرچیاں ہی ہیں, ایفیلیشن. سر ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی, لیکن پہلے جو گوہر ہمارے پاس موجود تھے اب وہ ہیں نہیں. جہاں پہلے ایک اچھی اماؤنٹ دی جاتی تھی کسی بھی امپلائی کو, اب اس کے 3 حصے کر کے آپ 25 30 40 ہزار والے ڈھیر سارے لے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اسکرین پر بیٹھ کے غلطیاں کرتے ہیں. ان سے ایکسپیکٹ بھی پھر کیا جا سکتا ہے. بیٹا پتہ کیا ہے, جو ایکٹ میں کر نہیں رہا اور توقع کیے بیٹھا ہوں کہ اس کا ریئیکٹ مجھے میری مرضی سے ملے گا. بابا آدم کو جب اللہ میاں نے جنت سے نکالا تھا, زمین پہ بھیجا تھا, کیوں؟ اس سے سیدھی سی واضح بات ہے کہ رب نے پہلا ہیومن بینگ جس کو زمین پہ اتارا گیا اس پہ یہ فزیکل امپلیمنٹس کر دی کہ تیرے ایکٹ پہ تیرا ریئیکٹ ملے گا. اب آج صدیاں گزر گئی, ہزاروں سال گزر گئے, خواب دیکھ رہے, ہم وہ بیجتے نہیں جو کاٹنے نکلے ہوئے. جب تک میرا ایکٹ پازیٹیو نہیں ہوگا اس کا ریئیکٹ کبھی بھی پازیٹیو. یہ سارے کے سارے آفٹر افیکٹ ہمارے اس عمل کی وجہ سے جو ہم نہیں کر رہے اور توقع کیے بیٹھے کہ میری مرضی سے یہ کوئی ہوتا نہیں ہے. سر ایک بڑی سیریس بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں, میں چاہوں گی آپ اس کا مجھے بڑی ہوش مندی کے ساتھ جواب دیں. سر یہ فلم انڈسٹری میں آنے والی یا آنے والے جو نیو ٹیلنٹ, نیو کمرز ہوتے ہیں, وہ گیو اینڈ ٹیک کی بھی کچھ پیشکش کرتے ہیں. سر اس پر ذرا روشنی ڈالیں, اس میں حقیقت کتنی ہے؟ دیکھو بیٹا, جو لوگ صرف نمود و نمائش ایک کرزما دیکھ کے آئے ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہ کانٹینٹس جو رب نے دنیا میں جتنے ہیومن بینگ اتارے ہیں سب کے ایک ہے, ایک ایکسکلوسیو عطا ہوتی ہے رب کی, وہ ہوتی ہے سکل. اب جو اپنی سکل کو ڈسکور کیے بغیر نکلتا کہ میں یہ کر لوں, کیسے کر لے گا تم؟ خوبصورتی کی بنیاد پر صرف. ہاں نہیں, وہ خوبصورتی فار دا ٹائمنگ ہوتی ہے بیٹا. وہ بھی جس تیری جو آنٹی تھی جب میری شادی ہوئی تھی اس سے حسین عورت تھی میری زندگی, میرے لیے تو خراب بھی وہ ویسی ہے. اسی طرح کی حسن جو ہے نا یہ آپ کی اس کردار سے لانگ لائف ہوتا ہے. یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے, ایک ٹرانزٹ سی پیریڈ ہے جو ہم زمین پہ اتارے, یہ فار دا ہوتا ہے, یہ اللہ کی دین ہوتی ہے جن کو حسین حسن عطا کرتا ہے. سر یہ گیو اینڈ ٹیک پہلے بھی ہوا کرتا تھا یا یہ اب کا کلچر بن گیا انڈسٹری میں؟ نہیں, پہلے رتی بھر نہیں تھا. پہلے آپ کی وہ اسکل جو ہے, آپ کا وہ جو آؤٹ پٹ ہے اس سے کنسیڈر ہوتا تھا اور وہ کر کے دکھاتے تھے. ہماری مصیبت یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ موسٹلی ہمارے پروڈکشن ہاؤسز جو ہے نا وہ آرٹسٹوں ہی کے ہیں. یہ سارے وہ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے آغاز میں ان کو بڑی دقتیں ہوئی اپنے کام کر, پھر ان کے جب داؤ لگ گئے اب وہ بلینر بھی ہے, چینلوں سے بھی ایفیلیٹڈ ہیں, اپنی وہ پروڈکشن بناتے ہیں. اب تو پیکو فیکٹریاں کھل گئی ہیں نا ڈرامہ بنانے کی. وہ جو ایک کریٹیو ایلیمنٹ ہوتا تھا
جس میں لکھاری جو اب اسکرپٹ ہوتا نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, غور اس پہ کرو یہ کہہ کیا رہا ہے. بات بڑی ہوگی تو سنی جائے گی. اب میں رابرٹ ڈی نیرو یا الپاچینو کو بغیر کسی مقصد کتنی دیر دیکھ لوں گا, ابھی 20-25 سیکنڈ دیکھ لوں گا کہ بڑا اچھا اس کا ویژول ہے. اس سے زیادہ جب وہ کچھ کہہ رہا ہوگا یا کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا تو تب ویور بیٹھے گا نا. ہماری مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ موسٹلی, بس سب کی بات نہیں کر رہا, اچھے لوگ بھی ہیں جو بڑا کریٹو کام آج بھی کر رہے ہیں, لیکن موسٹلی جو ہے وہ ایفیلیٹڈ لوگ آ گئے. کچھ کا سیاسی ان کو انسینٹیو ہوتے ہیں, اس میں ان کو رعایتیں مل جاتی. کچھ چینلز سے ایفیلیٹ ہوتے ہیں کہ ان کا آسانی سے بک جاتا. مثلا میں ساری زندگی میں مجھے لوگوں نے کہا کہ یار ساری زندگی تم اپنا کیوں نہیں بناتے. ارے میں نے کہا تم مجھے ڈیٹس کے لیے پوچھ رہے ہو تو میں کہتا ہوں میں نہیں کر پاؤں گا یہ. پھر میں کل کو جب انہیں دوستوں کو جن کو یہ کام آتا بھی نہیں لیکن وہ رائج ہوتے ہیں نا, ایک جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ زندگی کمٹمنٹ لے کے نکلتے ہیں کام کرن دی تو کچھ کم پاؤن دی نکلتے, یہ وہ بھی رائج ہوتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی سروائیو کرتے, کیونکہ فور گراؤنڈ میں فریم کے رکھنے کے لیے خوبصورت پھول یا وہ کوئی نہ کوئی چیز اس میں رکھنی ہوتی ہے, تو وہ بھی چلتے ہیں سارے. مصیبت یہ ہوئی کہ موسٹلی وہ لوگ اس شعبے میں آ گئے, فلم میں بھی, جن کا یہ کام نہیں تھا اور نہیں ہے, لیکن وہ کیے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اکنامیکل انسینٹیو بھی ہے, ارادے بھی ہے. کہنے کے لیے بڑی بات نہیں بھی, پھر بھی بنائے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں کہ سارے کے سارے اچھے لوگ بھی جنہوں نے کام کیا. شعیب منصور نے آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا, بلال لاشاری نے آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا, اس کے علاوہ اور کچھ نام ہے میرے کراچی کے, انہوں نے بہت عمدہ کام کیا. لیکن موسٹلی جو ہے وہ صرف ایک یہ ہے کہ, اور یہ شو بز جو ہوتا ہے یہ ون مین شو نہیں ہوتا ہے بیٹا, یہ بھی ایک المیہ ہے کہ آج ون مین شو ہوتا ہے. جو پروڈیوسر ہے وہی ہیرو ہے. ہم نے سب کے ساتھ کام کیا ہوا, اللہ ان کو اور ترقیاں دے اور اکنامیکل انسینٹیو ملے, لیکن اب وہ ہمارے اپنے جتنے سینئرز تھے ہم ہی لے کے چلے تھے ان کو, ہم ہی کو بیچ کے ستون بنا کے اب اس کے بعد وہ آگے نکل جائیں آگے آن فٹ. پیسہ ہی تو نہیں ہے سارا, پیسہ تو اس ملک میں بڑی آسانی سے نہیں, لوگوں نے ملک لوٹ کے اکٹھا کر لیا. سر ایوارڈز بھی خریدے جا سکتے ہیں. ایوارڈ بیٹا 5 گھنٹے میں ملے, پرائڈ آف پرفارمنس اس ملک میں. آپ سب شناسا مجھے نام لینے کی, کیا انہوں نے منہ سے آگ نکالی تھی, کیا کیا تھا, کا مل گیا. جن کی کنٹریبیوشن بے شمار ایسے ہیں جن کو آج بھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. مجھے 50 برس کے بعد پرائڈ آف پرفارمنس ملنا تھا, بے شمار میری نامینیشنز ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ یہ ایک پلیئر ہوتا ہے. آپ کو ایک آپ کی دیکھو جس کو سکرین پہ دیکھا جا رہا ہے, اٹ مینس کہ لوگ تو اسے آن کر رہے ہیں. تو سر ایوارڈ کا کوئی کرائٹیریا بھی ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں بیٹا کیا ہے. جب ایک خرادیوں کی ٹیم سکین کرے گی کہ کون انجینئر ہے تو پھر اس کے رزلٹ, اس کے لیے ایک اس طرح کا پینل ہونا چاہیے جس میں وہ سارے کے سارے کریٹر وہ جو شناخت رکھتے ہیں, جن کا سکیننگ جو ہے وہ رجسٹرڈ. لیکن چونکہ ہوتے ہیں حکومتوں میں مختلف ہر دور میں مسائل رہے فیوریٹزم ہو رہا ہے اس میں, ہوتا موسٹلی ہوتا ہے اپنی لائک. ایک بندہ جس کو میں پسند نہیں اور مجھے ساری نیشن پسند کری تو صاحب اختیار اگر وہ ہوگا تو یہ تو بہت ضروری تو نہیں ہے کہ وہ میرے ہی, وہ اپنے کسی بھی جو اس کو پسند ہو. تو اس شعبے میں ایوارڈز میں دنیا بھر میں یہ نہیں ہوتا. سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا انڈسٹری میں کوئی گروپ بندی ہے؟ کیونکہ ہم ان سینئرز کو آج کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے بلکہ اپ کمنگ ٹیلنٹ کو دیکھ رہے ہیں. یعنی جو پیسے مانگے گا اس سے تو جان نکلتی ہے نا ہمارے پروڈیوسر کی, لیکن جو اللہ نے جن کو اس لیول پہ کر دیا اب ان کو دینے پڑتے ہیں. اصل میں اب جو کنسرن کریٹو لوگوں کی ٹیمیں ہوتی تھی نا, اب وہ فیکٹریاں بن گئی ہیں. جیسے واشنگ پاؤڈر جس کا بک رہا ہے اس نے سب نے اسی اپنا نام رکھا, کسی نے نیو واشنگ پاؤڈر رکھ لیا, کسی نے مزید نیو واشنگ, اور یہ کمپنیاں وہ بھی سروائیو کرتی ہیں, بکتی ہیں, پیسے ملتے. جب آپ صرف اکنامیکل انسینٹیو اور بالکل تعداد زیادہ رکھ کے سپیڈوں سے کام شروع کرتے تھے تو پھر اس میں وہ جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے نا
وہ جو کوالٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. پھر کچھ معیار کی بات بھی کر لیتے ہیں اور کوانٹٹی اور کوالٹی کی بھی بات کر لیتے ہیں. ہمارے اس ملک میں جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، آج کل جو ڈراماز پروڈیوس ہو رہے ہیں، جو فلمیں اگر کوئی بن رہی ہیں، تو کیا وہ اس کیلیبر کی ہیں کہ وہ یہاں پر پروڈیوس ہونی چاہیے، یا ہماری اس معاشرتی تربیت میں اپنا کردار وہ ادا کر رہی ہیں؟ بیٹا تربیت کا بڑا اچھا لفظ استعمال کیا آپ نے. ہمارے ہاں ایجوکیشن جو ہے نا اس میں صرف ڈگریاں ہیں. بڑے کنسرن میں بچہ پڑھ رہا، لاکھوں فیس دے رہا ہے، جو اس کو وہاں سے ڈگری ملے گی اس کی جاب جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، یا فلاں سے پڑھ کے آیا ہوا. تربیت ڈیلیٹ ہو گئی ہوئی موسٹلی، صرف ڈگریاں رہ گئی. اب ڈگریاں بھی کیسے بن رہی ہیں؟ یہ جو ٹیکنالوجی اب آئی ہے، جو کچھ آپ نے سیمسٹر میں آپ نے پڑھنا، آپ اس کا روز ایک پرنٹ آؤٹ نکال کے اکٹھا کرتے ہو، اور 3 مہینے کے بعد اس کو ٹیپل کیا اور وہ جا کے وہاں دی اور آپ کا سیمسٹر ہو گیا. اور ابا اگلے 2.5-3 لاکھ کے چکر میں کہ اب مجھے یہ بھر رہا ہے. تربیت جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہمارے کنسرن سے. جس اسٹوڈنٹ کا پروفیسر جو ہے وہ اس سے مالبرو کا سگریٹ مانگ کے پیے گا، مجھے سگریٹ. یہ کچھ جو روایات اقدار تھی ہمارے ہاں، ہمارے ریلیجن کی، ہماری رہتل کی، ہمارے کلچر کی، وہ بیٹا ساری کی ساری شیٹر ہو گئی. اب ہم خوابوں میں سروائیو کر رہے ہیں. وہ جو ایک ہوتا تھا نا اپنی زمین سے جڑاؤ، اب زمین سے جڑاؤ کا جو ہے اس میں آج کی جو یوتھ ہے وہ تو باہر بھاگی چلی جا رہی ہمارے، اور ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں ہے ان کو کہنے کے لیے کہ رک جاؤ. وہ کہتے کائے کے لیے ان قباحتوں کے لیے میں رک جاؤں، آپ رکے. ہمیں زمین سے پیار. مجھے بیٹا آج سے 48-47 برس پہلے وائس آف امریکہ سے، بیسیکلی تو میں براڈ کاسٹر تھا، وہاں سے جاب کی آفر ہوئی تھی. اکمل علیمی صاحب ایک بہت معتبر اور بہت بڑا نام ہے میرے ملک کا، وہ ہوتے تھے، میرے ابا کے دوستوں میں سے تھے. وہ میرا وہ دور تھا جب میں کمرشل وائس بھی تھا. میں نے ایس کے اداروں کی جتنی ٹریننگ فلمز جوانوں کے لیے بنتی جو سب کی آڈیوگرافی آج تک جس نے بھی بنائی ہے میری بولی ہوئی. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، پھر کمرشل وائس میں سارا کچھ یہ کیا. تو انہوں نے مجھے، میرے ابا کو کہ یار اس کو کہو یہ یہاں آ جائے. میرے ابا نے جب مجھے کہا مجھے لگا تو اچھا کہ یار دیکھو کہاں سے. میں نے کہا جی میں بتاتا ہوں. 4-5 دن میں نے کوئی جواب نہیں دیا. میرے بابا نے پھر ایک دن ان کو فون آیا، ان کا یار اس سے پوچھو، پھر وہ ٹائم نکل جائے گا، میں کر سکتا ہوں. میں نے اپنے بابا سے کہا کہ نہیں مجھے نہیں جانا. یہ میرا سکرین انٹروڈکشن نہیں تھا ابھی، صرف آڈیوگرافی کا تھا. اور ان کا حیرانگی ان کے لیے تھی کہ ابھی لوگ خواب میں کہتے ہیں امریکہ جا، یہ کہہ رہا میں نے نہیں جانا. تو مجھے کہا کیوں؟ میں نے کہا بابا مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے. جب میری زمین پہ شناخت ہو جائے گی تو ساری دنیا میں ہو جائے گی. آج جیسے میں تیرے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اسی طرح میں امریکہ کے مختلف چینلز پہ بھی کرتا ہوں، دنیا بھر کے موجود سب جگہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اسکائپ پہ باتیں کرتا ہوں. تو اٹ ڈپینڈ کہ آپ کیا ارادہ لے کے لیں. مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے، اور آپ کے ملک نے آپ کو وہ شناخت دی بھی، بالکل دی. مجھے جو کچھ ملا میرے رب نے اسی زمین سے دیا. میرے لیے اس سے زیادہ بہتر اب میں ساری دنیا میں جاتا ہوں. پچھلے دنوں میں ایک انٹرنیشنل ایوارڈ لے کے، اس سے پہلے بھی مجھے ملے ہوئے لائف اچیومنٹ. آذربائیجان گیا ہوا تھا، پاکستان سے میں تھا، انڈیا سے اور ملکوں سے لوگ آئے. تو آپ پازیٹیو جب ایٹیچیوڈ لے کے نکلتے ہو زندگی میں تو اس کے ریئیکٹ اللہ میاں نے پازیٹیو ہی رکھے. ہم اپنے باس کو راضی کرنے نکلے میں اللہ میاں ناراض ہے نہیں بھائی. میرا رب اگر مجھ سے خوش ہے تو ساری دنیا مجھے کسی کی خوشامد کی ضرورت نہیں ہو. سر جہاں ہم اس انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں، میں چاہوں کہ آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ آپ کیا آج کل کے ڈراماز دیکھتے ہیں؟ بیٹا میں ڈرامے تو روز ہر چینل پہ رات کو ہوتے ہیں، اس میں ہم نہیں ہوتے. کرنٹ افیئرز والا نہیں، کرنٹ افیئر والے ڈرامے نہیں. میں وہ جو طلاقوں والے ڈرامے وہ میں نے کام چھوڑ دیا اس میں. مجھے اکثر ہر مہینے ایک دو میں کہنے یار اس میں کیا کروں. وہ کہنے لگے یار بابا تو پہلے ایپیسوڈ سے لے کے آخر تک ہے. تو میں نے کہا میں ایک کرپٹ بیٹی کا باپ ہوں گا یا کرپٹ بیوی کا باپ ہوں گا یا میں خود کرپٹ ہوں گا. نہیں، میں نے زندگی میں دیکھو بیٹی میں نے موسٹلی اگر 1000 رول کیے تو میرے 900 رول جو ہے وہ نیگیٹو ہے. بادشاہ سے لے کے فقیر تک، جلاد سے لے کے مظلوم، سارے کے سارے میں نے یہ سارے کے سارے کیے. لیکن اس میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جس پہ کوئی انگلی رکھ کے یہ کہے کہ یہ کیا بےہودگی کی. لکھاری نہیں رہے.
गिमिक्स इस कदर औरतें पता नहीं कहाँ से उग पड़ी. मैंने हसीना मोइन से लेके लम्हा मौजूद के खलीलुर रहमान कमर तक के एक नहीं जितने भी उन्होंने बनाया उसमें से अबव 70-80% जो जिनमें मैंने काम किया. बकिया अमजद इस्लाम अमजद साहब, असगर नदीम सैयद साहब, डेनिस आइजक साहब और इकबाल साहब इस्लामाबाद के, मैंने उनका बहुत उम्दा स्क्रिप्ट किया था. इसी तरह अब वो कमिटमेंट डिलीट हो गई है. अब लिखारी जो है ना वो साइंसदान है, वो इजाद करते हैं मुख्तलिफ इजादात. हालांकि स्क्रिप्ट जो होता है वो आपकी साइकी से, आपकी ज़मीन से, आपकी ज़िंदगी रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उस पर डिपेंड होता है. हम ख्वाब बेच रहे हैं. ख्वाब बड़ी आसानी से बिकते हैं लेकिन फॉर द टाइमिंग होती है, आँख खुलती है. सर आपने लास्ट कौन सा ड्रामा देखा है? मैंने बेटा मुझे तो देखे नहीं. मैं तो रोज़ ये जो सरकारी ड्रामे नहीं होते हर चैनल पे, रोज़ नया स्क्रिप्ट होता है, नए आर्टिस्ट होते हैं, नया कॉन्फ्लिक्ट, मैं उसको देखता हूँ और एंजॉय करता हूँ. सर नुमान एजाज का बिस्मिल देखा आपने? देखा. नुमान एजाज मेरे बड़े लाडलों में से है. नुमान एजाज का मेरे साथ बड़ा लंबा साथ है. सर अगर आपने वो ड्रामा देखा है तो बताएं उसमें मैसेज क्या था? कुछ समझ नहीं आई एंड तक के मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? पता क्या मैसेज ये है कि कुछ लोगों के कैथारसिस मुख्तलिफ तरह के होते हैं. बाद राइटर बाद इस तरह के होते हैं जो सारों कम्युनिटी के कैथारसिस को एक जगह कंपाइल करके, कोई उसके आइडियोलॉजी से कन्विंस होगा, कोई कहेगा ये क्या है. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस तरह के भी जब वो कोई राइटर डेवलप करता है तो वो भी राइज होते हैं. लेकिन इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स क्या सिर्फ मज़े लेने के लिए बनाए जाते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर उसमें दूसरी शादी करवाई गई एक खातून की नुमान एजाज के साथ, तो दूसरी शादी को गलत जाहिर किया गया, पहली बीवी से बेवफाई को गलत साबित किया गया, या पहली बीवी की तरफ से अगर शौहर को तवज्जो नहीं दी जा रही उस पर रोशनी डाली गई, फिर एंड यहाँ पर होता है कि वो दूसरी बीवी का बच्चा लेकर उसको तलाक देकर पहली बीवी के पास लेकर जाता है और पहली बीवी भी उसको छोड़कर चले जाती है. क्या मैसेज है? कुछ समझ नहीं आया. देखो बेटा पता क्या है, कुछ तो फैक्ट्स हैं. बीवी जो है, जो पहली बीवी है, वो जो हमारे रिलीजन में प्रिविलेजेस है, जो एक आसानियाँ है, वो तो हक है ना उसका. जैसे मियाँ के मेरे हक है तो मेरी बीवी के भी तो हक है कि मैं उनको डोमिनेट सर्विस इसलिए कर दूंगा कि मैं इसका मियाँ हूँ. और ये कुछ फैक्ट्स है जिनसे हम डिनाइल करते हैं. मेरे रिलीजन में 4 शादियों की इजाज़त है. दुनिया का कोई रिलीजन नहीं है जिसमें ये है. मेरे रब ने वो जो सारा ये इस्लाम और जो हमारे नबी ने उसको पोर्ट्रेल कर दिया, उसमें कहीं सुकम है नहीं है. 4 शादी. अब देखें ना उसमें कॉन्फ्लिक्ट है. पहली बीवी को मैं उसके हुकूक जो है वो उससे डिनाइल कर रहा हूँ, डोमिनेशन रखता हूँ, फिर मैं दूसरी करता हूँ. मेरे रिलीजन में पहली बीवी की इजाज़त के बगैर आप दूसरी नहीं कर सकते. और फिर उसमें ये भी है कि आप 4 शादियाँ कर ले, लेकिन चारों को आप प्रॉपर सारे हुकूक जो है, जो उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, उनके सर्वाइवल के लिए रिलेटेड है, क्या वो आपके इख्तियार में आप कर सकते हो तो कर लो, इस पर कोई एतराज़ नहीं. कॉन्फ्लिक्ट जानबूझ के उसमें ड्रामे के उस गिमिक्स के लिए उसको आगे सीन्स और कहानियाँ बनाने के लिए क्रिएट कर दिए जाते हैं. कुछ लोग जो है उन कॉन्फ्लिक्ट को, जो उसके मुतासरीन खुद भी उसी मिजाज, वो उसको एंजॉय कर रहा है. जो उसको देख रहा है कि ये क्या बेहूदगी है, वो उससे डिनाइल कर रहा है. देख सारे रहे. तो ये ड्रामे के कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो क्रिएट भी किए जाते हैं. लेकिन सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ड्रामा राइटर, जैसे कि इस ड्रामा की राइटर जंजबील आसिम शाह हैं, इनके ऊपर आयद होती है कि वो उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करवा रहे हैं. देखो हमारा आज का राइटर जो है ना, अब जीने के लिए पैसे तो चाहिए ना. उसको कोई सरकारी एड या कहीं आसमान से डॉलर तो नहीं मिलते. वो लिखेगा तो उसको पैसे मिलेंगे. उसमें बेशुमार जगह ऐसा भी होता है कि बाज़ दफ़ा राइटर्स जो, ये पर्टिकुलर भी आज के पहले राइटर जो, उन्होंने तो अब असगर नदीम सैयद को जाके कहें आप ये लिख के दे दो, वो नहीं लिखेगा. वो फ्लैट मुझे ज़रूरत है. अमजद साहब को कहते थे, वो कहता नहीं. आज जो हम आज़ादी है ये सारा कुछ ढूंढ रहे हैं. हसीना आपा से ज़्यादा किसी ने एक कई दहाइयों पहले जो उनके ड्रामे थे, क्या उसमें ख़वातीन के हुकूक की बात नहीं थी? जिस कदर बोल्डली उन्होंने किया, आज उसको बेहूदगियों से और एक अनड्यू इंटरप्रिटेशन से क्रिएट करके बनवाया जा रहा है. वो मानेगा नहीं. हम इसे गलत कहेंगे? हाँ, मैं इसे गलत ही कहूँगा. सर मुझे बताएं, खलीलुर रहमान कमर साहब को एज अ राइटर आप कैसा देखते हैं?
خلیل الرحمان قمر. سر آپ نے وقفہ لیا ویسے؟ نہیں میں بتاتا ہوں. خلیل الرحمان قمر صاحب سے میری ایفیلیشن جو ہے جب ابھی یہ شعبے میں نہیں آئے تھے تب سے ہے. انہوں نے زندگی میں جو سب سے پہلا اسکرپٹ لکھا تھا, یہ لانگ پلیز کا پیریڈ تھا, تب کی بات کروں, اس کا ٹائٹل تھا وہی پرانا قصہ. میں اس میں تھا, اور بھی بڑے بڑے نامور لوگ تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے جتنے ڈرامے کیے, میں ان کے ابتدائی سارے کے سارے, ان کے کراچی شفٹ ہونے سے پہلے تک جتنے ان کے پروڈکشنز ہیں جو انہوں نے خود بنائی ہے اوروں کے, میں سب میں موجود ہوں. بہت سارا میں نے کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رب نے ایک ایکسکلوسیو عطا کی, اس کی انٹرپریٹیشن اس قدر کنونسنگ. بعض لوگ اب مختلف طرح کے اس کے کریٹ کرتے ہیں کہ یہ کہ یہ, اس کو ایک عطا ہے رب کی, اور اس نے جو لکھا وہ اس قدر پذیرائی ملی اس کو کہ جس پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا. لکھاری ہے وہ. لیکن جب کچھ کانفلکٹ زندگی میں اس طرح کے آ جاتے ہیں کہ آپ کا امیج ہوتا ہے کچھ, اور وہ جب تھوڑا سا شیٹر ہوتا ہے آپ کی کچھ قباحتوں کی, یا پتہ نہیں وہ تھی بھی نہیں, آپ پہ ایلیگیشن, یہ اللہ جانتا ہے, یہ آپ جانتے ہوں گے. میں نے زندگی میں اس کو اس طرح کا دیکھیں, جو بھی کریٹر ہوتا ہے نا وہ حسن پرست ہوتا ہے. میری آج سے 50 برس پہلے کراچی میں پی سی میں صادقین صاحب سے ملاقات, ایک ایگزیبیشن تھی وہاں, میں بھی جیسے اور میرے احباب گئے, میں بھی تھا وہاں. تو میں نے آبزرو کیا کہ وہ تو سیلفی والا زمانہ نہیں تھا, آٹوگراف, مختلف نوجوان یہ مختلف آتے تھے. تو صادقین صاحب جب کوئی میل یا وہ ہوتا تو ٹون کر کے یہ اور یہ فارغ. خواتین آتی تو پہلے وہ اسے دیکھتے تھے, پھر یوں تھوڑی سی کارونگ کرتے ہوئے بتا. اب میرے دل میں آیا, میں نے بڑی دیر سے آبزرو کیا کہ میں چلے گیا ان کے پاس. میری شناخت تب تک سکرین کے حوالے سے تھی. تو میں نے کہا سر ایک سوال ہے آپ سے. انہوں نے کہا ہاں پوچھو. میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی میل لڑکے یا کوئی بزرگ آئے تو آپ نے 1 سیکنڈ میں ان کو فارغ کیا, اور جب کوئی فیمیل آپ کے پاس آئی ہے تو آپ نے بالکل تھوڑا سا وقت لیا, اس کو ایک باقاعدہ کارونگ کرتے ہوئے آپ نے آٹو. میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں. مسکرائے وہ, کہنے لگے دیکھو کریٹر جو ہے نا, کوئی بھی ہو, لکھاری ہو, آرٹسٹ ہو, پینٹر ہو, ایکٹر ہو, سنگر ہو, فلاں 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 فلاں, جتنے بھی اس کی شاخیں ہیں کریٹیو ایلیمنٹ کی, اس میں حسن پرستی سب سے پہلا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کے اندر عطا ہوتا ہے. اب وہ یہ سر اسے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرکی یہ کہتے ہیں جی. ایسا نہیں ہے بیٹا. حسن جو ہے مجھے بادلوں میں بھی دکھتا ہے, مجھے پانیوں میں بھی دکھتا ہے, بارشوں میں بھی دکھتا ہے, درختوں میں بھی دکھتا ہے, پھولوں میں بھی دکھتا ہے. اور اچھا کوئی چہرہ دکھتا تو مجھے وہ بھی اچھا لگتا ہے. یہ میرے رب کی عطا ہے نا اس پہ. سر وہ ہماری شاعری میں نظر بھی آتا ہے. نہیں وہ شاعری والے تو خیر کھوچل ہوتے, بڈھی انہوں نے گھر تانگے تھے, آپ شاعری کر کر کے کتھارسس کر. وہ ہے یہ کچھ چیزیں رائج ہوتی ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ہوتا, لیکن شاعر جو ہے وہ سارا جو کچھ اس کی ہوتی ہے. لیکن موسٹلی اب تو ایسے بھی شاعر ہو گئے جو ان کا قول و فعل کا تضاد ہے. جو لکھ رہے ہیں ان کی اپنی ذات پہ امپلیمنٹس نہیں ہیں, اور دوسروں کو وہ پریچنگ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے بیٹا, ایسا نہیں. سر آج کل جو ڈراماز بن رہے ہیں یا جو بھی فلمز بن رہی ہیں, ہماری جو نیو جنریشن ہے جو یہ بیٹھ کر ٹی وی ڈراماز دیکھ رہے ہیں, یہ عموماً 20 سے 25 سال کی ایج میں فال کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ان کے براٹ اپ میں, ان کی مائنڈ ڈیولپمنٹ میں ایک پازیٹیو رول ہوتا ہے؟ کنفیوژن آئے گا ان کے, کیونکہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ گیمکس ہیں, وہ فیکٹس نہیں ہیں. اور جب فیکٹس نہیں ہوتے, گیمکس جو ہوتے, دیکھو مداری پن جو گیمیں ہوتی ہیں نا فار دا ٹائم بینگ, وہ اچھی لگتی ہے, کنونسنگ لگتی ہیں, وہ آپ انجوائے جو کر رہے ہوتے. لیکن جب آپ کچھ تھوڑے دیر تو آپ کو یاد نہیں رہتا. آپ کو وارث آج بھی یاد ہے, شاہین آپ کو آج بھی یاد ہے, اور اسی طرح مختلف حسینہ آپا کے, بجیا کے, حمید کاشمیری صاحب کے, اور ہمارے جتنے دوسرے سارے رائٹر, وہ یاد ہے نا ان کے لکھے ہوئے, آج بھی آپ اس کی کوٹیشن دیتے, کیونکہ وہ فیکٹس ہوتے تھے. موسٹلی جو ہے نا یہ جو خواب اور گیمکس ہوتے ہیں نا
وہ زیادہ کنونسنگ ہوتے ہیں. سر لیکن یہ بات کہہ کر ہم آسانی سے نکل تو نہیں سکتے. آپ دیکھیں سوسائٹی میں ڈائیورس ریشو کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ جب اس طرح کی قواعدیں دیکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو خراب یہی تو اعتراض کرتے ہیں ہم کہ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے. آپ اپنے چینل کے سروائیول کے لیے یا اپنی پروڈکشن کمپنی کے سروائیول کے لیے آپ کو تو پیسے مل جائیں گے, اس کے آفٹر افیکٹ جو میری نیشن میرے لوگ بھگت رہے اس کا ذمہ دار کون؟ سر ریلیشن شپس, ایکسٹرا میرٹل افیئرز, ورک پلیس ریلیشن شپس, یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں. جی بیٹے, اسی کے آفٹر افیکٹ دیکھ رہے ہو نا. جو اب بتاؤ نا کیا کیا کانفلکٹ میرے ملک میں ہوتا ہے کہ فلاں 30 سال کا بچہ اور اس نے کروڑوں اربوں کس کی آمدن پہ کوئی تیل نکل آیا ان کے گھر میں, کون اسکین کرے گا؟ فیکٹس بلیور نہیں ہم ایز اے نیشن. ہم خوابوں میں سارے کے سارے جو جہاں جہاں وہ اپنی ذمہ داری اس ڈیووشن سے بینگ اے مسلم, بینگ اے پاکستانی اور بینگ اے ہیومن بینگ جو اس کے فرائض میں میرے رب نے ہر انسان پہ لاگو وہ ان سے ڈینائل کر رہا ہے. اکنامیکل انسینٹیو نے بربادیاں کی ہے بیٹا. پیسہ کسی بھی شکل میں مل جائے. ہم ایک اور المیہ جو میں یوتھ کا جس حوالے سے آپ بات کر رہی ہوں کہ خرابیاں جو ہمارے پیرنٹس جو ہے بڑے, میں نے تو بتایا کہ مجھے تو تب امریکہ میں نہیں گیا, یہیں رہا اور بڑی مزدوروں کی طرح ساری زندگی میں نے کاٹی. جو میرے رب نے جیسے مجھے دیا, نہ کبھی حکومتوں سے چندے مانگے, نہ کوئی فقیر بنا. کیوں بھائی, میں کام کرتا ہوں, میرے پاس ہوتا اور جتنا مجھے رب دیتا میں اسی سے گزارا کرتا ہوں. انڈیو میں نہیں ہوتا. اگر کبھی رب مجھے کسی جگہ نوازتا ہے تو وہ اس کی دین سے ہوتا ہے, میں کوئی مانگتا تھوڑی جا. ہمارے اکنامیکل انسینٹیو نے اس قدر بربادیاں کر دی ہیں اپنے. ہمارا تسلسل تو ہماری یوتھ ہی ہے نا, وہی ہے نا. ہم تو چلے جائیں گے چراغ آخر شب ہے, ہم کبھی بھی چلے جائیں گے. جیسے میرے ہم اثروں میں سے موسٹلی 90% تو اللہ میاں کے پاس چلے گئے. اب چند دانے رہ گئے اس ملک میں, ہم چلے جائیں گے تو پھر آگے اللہ بہتر کرے گا. اکنامیکلی پیرنٹس نے پیسوں کی کمائی کے لیے ابا ابھی ملائیشیا کی فلائٹ سے اتر کے گھر آیا اور آتا ہی انہوں نے کہا کہ یار بیگم سے بچوں کی ماں سے کہ بھی وہ اس کو کہو کہ یہ میری ساری فلاں دوسرا پیک بنا دے, میں اب پرسوں میری فلائٹ جو ہے وہ سنگاپور کی ہے. بزنس کے اس قدر آپ نے بڑھا لیا, آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے. جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے, آپ نے داخل کرا دیا اس کو, اعلیٰ گاڑی بھی لے دی, آپ کو رب نے عطا کر رکھا, تو یہ آپ کو احسان نہیں کر رہے اپنے بچوں پہ, آپ کو کرنا ہے. لیکن آپ نے ان پہ نظر رکھنا چھوڑ دیا کیونکہ آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہاں جی, بچوں کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ڈیلی, ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنا, اماں کا بھی ابا کا بھی, یہ سب سے ضروری ہے. کہاں پڑھتے ہو یار, کیا پڑھ کے آؤ, تھوڑی سی کوئی 10 منٹ 15-20, ہمارے پاس وہ وقت نہیں. لونلینس کی یہی کیفیت نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کچھ نہیں اور آپ اکیلے لونلینس فیل کر رہے ہیں. سارا کچھ ہوتے ہوئے آپ رشتے ماں باپ جو ہے وہ آپ کے قدرتی, آپ کے اندر وہ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ سارا کچھ تو مجھے ابا اماں نے دے دیا ہوا, لیکن یار وہ ان کے پاس وقت نہیں. اماں جو ہے ان کے بھی 26 آؤٹ لیٹ ہیں, کوئی فیشن ڈیزائن کے, کچھ سیلون ہے, اور کیا ہے سب دوڑ میں ہے, ملٹی پلائی ہو رہا ہے کہ میں بحریہ سے مزید کسی اور اعلیٰ بحریہ پہ چلی جاؤ. یہ ٹھیک ہے, یہ خواہشیں ہوتی ہے, انسانی جبلت ہے, لیکن اس کو جب آپ انڈیو کرتے ہو, ہمارے بچے جو ہیں کتنے بھی لیوش ہوں گے, وہ ذہنی مریض ہو گئے ہیں, ایڈکشن میں چلے گئے, ٹیکنالوجی کے اس میں آ گئے ہیں, زوم میں آ گئے ہیں. ہاں جی سر, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ماہ مقدس چل رہا ہے, رمضان کا مہینہ ہے, مگر ہماری کئی پچھلے سالوں سے یہ پریکٹس سٹارٹ ہو چکی ہے کہ وہ جو گیم شوز آ رہے ہیں وہ تحائف بانٹے جا رہے ہیں, ایک بےہودگی کا عالم ہے. ہم نے فقیر بنا دیا اپنی نیشن کو, ہم فقیر ہیں پاکستانی, مانگتے ہیں, مانگ کے سروائیو کر رہے ہیں. یار میرے رب نے میرے ریلیجن میں یہ جو سود ہے یہ رب سے جنگ ہے. میرا ریلیجن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. ہم سروائیو سود پہ کر رہے ہیں, مانگ مانگ کے تو ہم سروائیو کر رہے ہیں. کیا بات کرتی ہیں آپ؟ اسی طرح جب ایک سود سے کیسے, آج کے دور میں کوئی پیغمبر بھی رب اتار کے کہے گا جائے سود کی نیشن سے جان دو, وہ نہیں چھڑا پائے گا. سود جب تک یہ ہمارے ملک سے ہم لیے چلے جا رہے ہیں, قرض بڑھتا چلا جا رہا ہے, پچھلے ہم نے دیے نہیں ہوتے آگے سے, تو اس طرح نہیں ہے. کوئی ایسا ابن مریم ریکوائر ہے جو آیا ہے آسمان سے, اللہ میاں اتارے اور وہ آ کے یہ سارا کچھ
ٹھیک کر دیں. ہم صرف اتنا ٹینور میں ساری باتیں کرتے. میں کسی پرٹیکولر جماعت کی بات ساری ایک جیسی ہیں, جو بھی آئی اس نے اپنے ہی سروائیول کی باتیں کی. اب جس پاکستان سے ہم گزر رہے, مہنگائی روز چیخ رہے وہ کر, لیکن باتیں بڑی خوشکن ہوتی ہے, ان کی کچھ فزیکل امپلیمنٹس بھی دیکھ, لیکن اس کے لانگ لائف آفٹر افیکٹ نہیں دکھتے. آپ کو یاد رکھے جانے کی اگر آپ خواہش رکھتے ہو, جبلت ہے انسان کی کہ یار میں نے دیکھو اپنی زندگی میں یہ کیا اور میں ایک شجر کی مانند اس زمین پہ رہا ہوں. شجر جو ہوتا ہے لگائے لوگوں نے ان 76 برسوں میں, بے شمار کوٹیشنز ہیں کہ جی ہم نے شجر لگائے آپ نے, لیکن ان کی چھاؤں جو تھی نا ان اشجار کی, وہ بھی کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے تھی. شجر جو ہوتا ہے نہ تو وہ حسب نسب پوچھتا ہے, نہ وہ رنگ و نسل پوچھتا ہے, اس کی چھاؤں سب کے لیے, سب کو دو نا, دیتے ہو آپ؟ دے ہی نہیں سکتے, دینا ان کی استطاعت تھوڑی ہے. بس پھر اسی طرح جب تک فزیکل امپلیمنٹس جو میرا ریلیجن کہتا ہے, جو ہماری اقدار کہتی ہے, جو ہمارے اخلاقی قدریں کہتی ہیں, ہم اس پہ نہیں کرتے. ہم اپنے سروائیول گیمک سے اپنے ٹینور کو گزارتے. ووٹ میں نے دیا اپنے اس پڑوسی کو کہ جائے گا, ہم سب نے مل کے کو ہماری باتیں کرے گا. وہ جتنی دیر وہاں رہتا, اب تو یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہو کس نے کتنی دیر رہنا, کب گئے کب چلے گئے, صبح اٹھتے تو پتہ لگتا وہ ہے نہیں. مصیبت یہ ہے کہ اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اور میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. جتنا ٹینور ہوتا وہ انہی باتوں میں گزر جاتا. سر ہم سود کی طرف چل پڑے. میرا سوال تھا وہ رمضان ٹرانسمیشنز پر جو ہمارے آج کل کے اداکار حضرات پوسٹ کر رہے ہیں. یار یہ جو تم وہاں بانٹ رہے ہو, یہ تمہارے پاس ہے تو اس کو ایک وہاں بنا کے وہاں لوگوں کو یہ پیکج بنا کے کیوں نہیں دے دیتے؟ تو اپنی گمکس کے لیے دے رہے ہو, اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے آپ نے لوگوں کو فقیر بنا رہے. آ کے اس میں کیسی معمر لوگ بھی اور خواتین بھی اور بچے بھی وہ حرکات کر رہے ہوتے, دل دکھتا ہے. شادیاں بھی اس میں, طلاقیں بھی اس میں. بتاؤ نا, کسی کی بہن بیٹیاں آپ کی موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھتی ہیں. ایسی ہے. یہ ساری بہودگی ہیں, یہ سارے کے سارے گیمکس ہیں جن کے آفٹر افیکٹ جو ہے وہ انہی خرابیوں کی صورت میں ہو رہے ہیں. سر ایک جنگ بھی چل پڑی ہے یہ سینئر ایکٹرز اور یوٹیوبرز کے درمیان. یوٹیوبرز سینئرز کو کچھ نہیں سمجھتے اور سینئرز آن فٹ کچھ بھی نہیں ہے. یوٹیوبر چند کو چھوڑ کے باقی اماں بھی ناچ رہی ہے, ابا بھی ناچ رہے ہیں. ارے تو نہ تو کسی اسکول میں گیا, تو نے پیسہ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے زندگی کی ضرورت, لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کے آفٹر افیکٹ. میں بے شمار ایسے یوٹیوبر جو آپ کے بھی علم میں ہو گئے جن کے انجام کیا ہوئے. صرف پیسہ تو نہیں ہے, آپ کو رب کیا, یہ سارا کچھ یہی رہ جانا بیٹا. لیکن اس میں جن لوگوں نے پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے سارا کچھ کیا, وہ ڈگنیٹی وقار سے شناخت بھی ہو گئی ان کی. یہ جب آئی یوٹیوبر یہ ٹیکنالوجی, جب تو میرے دل میں آیا کہ یار ہم تو کتابیں ڈھونڈا کرتے تھے, پتہ نہیں کدھر سے ملتی تھی, پیسے بھی نہیں ہوتے تھے, مانگ کے لاتے تھے اس سے. اب ان کو ایک کلک پہ ساری دنیا کا علم جو ہے وہ مل گیا. اسکل آپ کے اندر بڑا تھا کہ یار ہمیں موقع نہیں ملا, ٹک ٹاک اور اس طرح کی آپشن مل گئی. آپ میں وہ اسکل تھی, آپ پورٹرے کر کے, جس نے پورٹرے پازیٹیو کی وہ آج شناخت بھی رکھتے, اس کو مس یوز کر رہے ہیں ہم صرف پیسوں کے لیے. پیسے تو ملتے ہیں, تو ہمارا جتنا مسلم جو ہم سارے کے سارے, ہم کو تو ساری دنیا کے جو وہ سارے کے سارے اسی حوالے سے کہ کسی طرح سے ان کو ختم کر دیا جائے. یہ ختم ہوگا نہیں. سر رجب بٹ کہتا ہے کہ فہد مصطفیٰ دوسروں کی بہنوں اور بیٹیوں کو سیل آؤٹ کر رہا ہے, مطلب بیچ رہا ہے, ویڈیوز پہ دکھا کے ان سے پیسے کما رہا ہے. فہد مصطفیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ایکٹرز, یہ جو یوٹیوبرز ہیں, یہ اپنے گھر کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں. وہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں باپ نچا لیا, ماں نہ چالی یا بہن یا جو بھی, لیکن یہ تو بلیم گیم نہیں چل پڑی. تو سسٹم کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب قباحتیں شروع ہوتی ہے نا, تو جو ایک ڈاؤن ہے نا وہ دوسرے کو مانتا نہیں. پھر اس طرح کے کانفلکٹ, یہ بھی سروائیول گیمکس ہے. اس نے یہ کر تو سب رہے ہو کچھ نہ کچھ. تم کون سا ابن مریم ہے جو تم اپنے ریلیجن کی اور لوگوں کی خدمت کر رہے, تم تو اپنے لیے ساری کچھ بات. اور یہ کانفلکٹ بھی جو آپ کریٹ کرتے ہو, یہ بھی ویورشپ ہے. یہ ویورشپ کا مسئلہ جو ہمارے لیے, ہمارا دور جو تھا اس میں کرشمہ یہ ہوا کرتا تھا کہ سڑکیں خالی ہوتا, لوگ بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے.
اب یہ ان کی ویورشپ کا کریڈٹ ہو گیا. اگر ریٹنگ ہی کریڈٹ ہے تو الیکشن سے بڑا جو کریڈٹ ہے. ٹرمپ نے کہہ دیا تھا میرے ساتھ یہ ان کے امریکن الیکشن کی یہ دھاندلی ہوئی ہے, تو کہاں گئی وہ ریٹنگ؟ یہ ساری گیمکس ہیں, یہ فیکٹس نہیں ہیں, یہ خواب ہیں جو بیچے جا رہے ہیں. بیچ لو, کب تک بیچو, آنکھیں کھلیں گی ایک دن اور چھٹی, پھر وہی اصلی زمین پہ کھڑے ہو گے آپ. اور سب کچھ جو آپ نے انڈیو اس طرح کی کانفلکٹ کر کے کمایا وہ سب یہیں رہ جانا ہے. ایک دن آپ جا رہے ہوگے اور پیچھے جن کے لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا گا وہ سارا لے کے باہر ابراڈ چلے جائیں گے اور آپ کی قبر پہ پھول رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. ہے نہیں, 100 مثالیں میں نام لے کے بتا سکتا ہوں. تو سو ہم فیکٹ سے ڈینائل کر رہے ہیں. فیکٹ سے ڈینائل جو ہے وہ خواب ہے, دیکھتے جاؤ خواب, آنکھ کھلے گی کچھ نہیں ہوگا. سر آخری سوال میں آپ سے لینا چاہوں گی. ویسے تو بہت سی باتیں آپ سے کرنے کو, لیکن وقت کنسٹرینٹ ہے ہمارے پاس. اچھا, پچھلے سال آپ حالات سے اور مہنگائی سے اتنا تنگ آ گئے تھے کہ آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بس اس دنیا سے چلا جاؤں. سن لو بیٹا, میں بتا, تو اب آپ کی وہ خواہش ختم ہو چکی ہوئی ہے؟ نہیں, میں کیوں چلا جاؤں گا, میں ان کو مار کے جاؤں گا, ایسے ہی تھوڑی چلا جاؤں گا. اچھا, میں بول کے جاؤں گا. دیکھو بیٹا, میں نے جب وہ ہوا, میرے محلے ہی میں میرے ایک پڑوسی ہیں, وہ اپنا ہی سے ان کے ایک افسر ہیں. میرا بل, میرے یونٹ 702 یا 3 تھے, میرا بل آیا راؤنڈ اباؤٹ 46,000. اب وہ میرا بل جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 46,000 کا. میں جا کے جمع کرا کے بینک سے تو اپنے آ رہا ہوں گھر کی طرف, تو میں نے ان کے گیٹ پہ دیکھا وہ کھڑے, اور جا بل جمع کرا کے. ارے میں نے کہا یہ دکھانا بل مجھے. اس نے کہا آپ کے, میں کہا میں بل جمع کرا کے آیا. دکھانا تو اس کے وہ جو ورکر تھا اس نے مجھے دکھا دیا. اب میں نے دیکھا ان کے یونٹ میرے یونٹوں سے 185 یا 86 زیادہ تھے. ان کا بل تھا 1102 روپے کا. مجھے آگ لگ گئی کہ ابے سالے تنخواہ بھی لیے چلا جا رہا ہے, ساری مراحت بھی, اور یہ بل تجھے. میں نے گھر آ کے پھر شور مچایا کہ میں کس ملک میں چلے جاتا. میں امریکہ 46 برس پہلے امپائر ہوتی اب میری, میں وہاں بھی یہ اسکل جو تھی وہاں جا کے بھی تو یہی کرنا تھا کہ وہاں میں خراج کا کام شروع کر دیتا. میرا بڑا دل دکھا اور مجھے یہ فیل ہوا کہ یار اس زمین جس پہ ساری زندگی میں نے اس قدروں کو بھی ذہن میں رکھا, اپنی رہتل کو, اپنے لوگوں کو, اپنے ریلیجن کو, اور ہر ان اقدار کو جو مجھ پہ امپلیمنٹس ہوئی ہیں, ان سب کو رکھتے ہوئے میں, اور آج یہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. اس پہ آپ نے بہت احتجاج کیا, ہاں, ہوا کچھ نہیں. مراحت ابھی بھی اسی طرح ملتی ہیں. وہ تو سب کو مل رہی ہے بیٹا, تنخواہیں نہیں ہیں. جس کی 1.5 لاکھ کی اسمبلی والے کی تنخواہ تھی وہ 9-9 7 لاکھ. ارے تم نیشن کی مہنگائی پہ روز زبانی جمع خرچ ہے. جاؤ مجھے جا کے پھل جو ہے جو قیمت آپ بتاتے ہو میں آپ کو کہتا ہوں جاؤ مجھے لے کے دے دو. ساری زبانی جمع خرچ ہے, کچھ نہیں ہے یہ سارے خرچ. صرف افسران کے لیے نئی گاڑیاں, پیٹرول. ہاں بتاؤ نا, گھر بن رہے ہیں ان کے لیے. ابھی یار گھر تو ہمارے یہ جو جتنے پریس جرنلسٹ ہیں ان سب کے لیے ہاؤسنگ کالونیاں. اناؤنسمنٹس تو ہوئی ہیں, فورم بھی جمع کروائے گئے ہیں, لیکن نکلنا کب ہے وہ کرا کچھ پتہ نہیں ہے. مصیبت یہ ہوتی کہ جنہوں نے یہ ساری پریولیجز دی ہوتی تب تک وہ خود آپ ہی نہیں ہوتے, کوئی اور نے آ گیا ہوتا ہے. اس طرح ہو رہا ہے بیٹا, اس طرح ہو رہا ہے. جب تک سچ مچ ڈیووشن سے, رب کی رضاؤں سے, بینگ کلمہ کو آپ کا ایکٹ جو ہے وہ نہیں ہوگا تو اس کے آفٹر افیکٹ ہم اسی طرح بحث کریں گے. کل کسی اور منیزے بیٹی کے پاس, میں منیزے جونیئر کے پاس بیٹھا یہی باتیں کر رہا ہوں گا. یہ فیکٹ ہے. اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہمیں, وہ کیا ایک شعر ہے کہ حیران ہوں میں وسعت عہد یزید پر, حیران ہوں میں وسعت عہد یزید پر, ایک فاطمہ کے لال کی رہتی ہے آرزو. یہ یار سچ مچ دل سے ہے یار, کوئی تو آئے. ہم تو بے اختیار لوگ ہیں, ساری زندگی کام ہم نے کیا, کروڑوں اربوں روپے جن کنسرن کے لیے ہم نے کما کے وہاں دیے, آج وہاں خسارے میں جا رہے. کہاں چلا گیا وہ سارا کچھ؟ ہم نے تو جن فیسوں پہ کام کیا, یہ کروڑوں اور لاکھوں تو اب شروع ہوئے ہیں. پہلے تو ہم, جب میرا انٹروڈکشن ہوا میں اور اسماعیل شاہ اللہ گری کی رحمت کرے شاہین کا, تو ہمارا چیک تھا پتہ نہیں 1100 روپے کا ملتا تھا. ہم خوش تھے, ہم سے اس سے بھی ہوتا تھا. آج کروڑوں روپے لوگ, میں اتنے لیتا ہوں اتنے لیتا ہوں.
تو لیتے ہوں گے تو کہتے ہیں نا, ایسے ہی تھوڑی ملتے ہوں گے. تو کچھ وہ ہے, کچھ فلیکچویشن ہے, فزیکل جو دکھ رہا ہے وہ ویسا ہے نہیں ہے. ٹھیک, مختلف ریفرنس ہے, شارٹ کٹس ہیں, سر ہوتا ہے یار. سر حکومت کو 1 سال پورا ہو گیا ہے, کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے. یہ آخری میسج اس کے ساتھ ہم سائن آف کریں گے. انہوں نے جتنی کچھ چیزیں ہیں, ارادے بہت اچھے, فزیکل امپلیمنٹس بھی ہے. میری ان سے گزارش ہے کہ یہ ہاؤسنگ اسکیمیں جو ہیں, آپ نے ٹھہر ٹھہر کے یہ جو جرنلسٹ ہیں آپ نے پیکا کیوں, تو انہوں نے ڈنڈا لے کے نکلے ہوئے سارے, اور آپ ان کو کچھ نہیں کر پا رہے. الٹیمیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا ان سے. ہم جنہوں نے ساری زندگیاں اس ملک کے لیے, اور کھربوں روپیہ ہم نے کما کے دیا پاکستان ٹیلی ویژن کو, ریڈیو کو, آج وہ خسارے میں چلے گئے. کیا ہم میں سے بے شمار, موسٹلی ہماری, میں سب کی بات نہیں کر رہا, گھس بیٹھیے بھی ہیں ہمارے جو ایک بار آئے اور پھر گئے نہیں, لیکن جن لوگوں نے کیا ہمارے کمیونٹی میں بیمار ہونا اور مرنا جو ہے وہ شرط ہے, اس کے بعد آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ایک اکنامک وظیفہ دیں گے ان کی زندگی میں. یا آپ نے یہ جو 5-5 ہزار روپے, وہ بھی ان بیچارے چیختے ہیں کہ ہمیں مل نہیں مل, تو اس پہ تھوڑی توجہ کرے. اور ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ صرف ہمارے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں, ان کا حق ہے. تو کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرے. ان کو بھی رہنے کے لیے چھت چاہیے, اور موسٹلی کمیونٹی جو ہے اس کے پاس وہ نہیں ہوتی ہے. صحیح, مر رہا وہ روئے گا بالکل آخری. اور ان کو جا کے آپ بعض دفعہ ان کے مرنے کے بعد پیسے دے کے آتے ہو کہ وہ فنکار جن کی وجہ سے مرا ہوتا, پھر پیسے انہیں کو دے آتے ہو آپ. ایسا نہ کرو. کوئی اچھے دل والے, خدا خوفی والے پینل بنائے, وہ اسکین کرے, اور اس کمیونٹی پہ بھی بہت شکریہ راشد محمود صاحب کہ آپ یہاں آئے, ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے ساتھ راشد محمود صاحب تھے. ان کا یہی کہنا تھا, انفیکٹ یہ اپیل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, ضرور آپ عوام کی خدمت کا خیال رکھتے ہیں, لیکن آپ ان انڈسٹری کے سینئر آرٹسٹ کو کسی طور نظر انداز نہ کریں جن کے گھر آپ ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد چلے جاتے ہیں. ان کی زندگی میں, ان کی حیاتی میں آپ آئیں اور انہیں اپریشیٹ کریں. جس طرح آپ صحافیوں کو گھر دے رہے ہیں, اس طرح آپ انڈسٹری کے جو آرٹسٹ ہیں ان کو بھی انٹرٹین کریں, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے, ڈرامہ انڈسٹری کے, اور دیگر جو کام کیے جا رہے ہیں اس پر وہ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے کہ بہت اچھے طریقے سے حکومت کی طرف سے کام کیے جا رہے ہیں, لیکن وہ پہلو جن پر روشنی نہیں ڈالی جا رہی ان پر بھی ایک بار نظر ثانی کر لیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.